सामीन मोहतरम, मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इस मुख्तसर से वक्त में आप हज़रात के सामने निकाह और तलाक, ये दो मौजू हैं। मुख्तसरन इस उन्वान पर गुफ्तगू करके आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। अपनी बात का आगाज़ मैं इससे कर रहा हूँ कि हम लोग गांव देहात के लोग हैं। हमारा नसब नामा पीछे वालिदैन का गांव देहात वाले हैं और गांव देहात की शादियों में शिरकत का मौका भी मिलता रहता है गाहे बगाहे। वहाँ एक बात नोट की है कि जब भी कोई शादी का मौका होता है तो जिस घर की शादी होती है उनकी कोशिश होती है कि हमसे जितने भी लोग नाराज हैं वो सब के सब हमसे राजी हो जाएं, हमसे कोई नाराज न रहे। यहाँ तक कि अगर उनका ड्राइवर नाराज है ना, उसे भी राजी किया जाता है। घर में काम करने वाली खादिमा नाराज है, उसे भी राजी किया जाता है कि भाई हमारी खुशी का मौका है, ये हमसे नाराज ना हो। रिश्तेदार तो फिर रिश्तेदार हैं, बहन भाई तो फिर बहन भाई हैं, उन्हें तो बतरीक़े औला राजी किया जाता है। बल्कि हमारे उस्ताद साहब वो एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाया करते थे। कहते थे मैं एक मौके पर एक जगह गया, निकाह का मौका था, तो वहाँ दो कबाइल का आपस में साल का तसादुम था, लड़ाई झगड़ा। लेकिन उस मौके पर उन्होंने आपस में सुलह कर ली थी। हमारे उस्ताद साहब कहते हैं मैंने उनसे पूछा भाई आपने आपस में सुलह क्यों की? कहते भाई उस कबीले की लड़की है, इस कबीले का लड़का है, इन दोनों का आपस में निकाह तय पाया है, तो हमने कहा चलो निकाह के मौके पर आपस में राजी हो जाएं, निकाह खुशी खुशी हो जाए। कहा उसके बाद लड़ोगे? कहा उसके बाद फिर लड़ेंगे, वो जो दुश्मनी है वो तो अपनी जगह बरकरार है, बस ये इस मौके पर हमने कहा एक दूसरे से राजी हो जाए ताकि खुशी खुशी ये निकाह हो जाए। और हम में से भी हर एक की यही कोशिश होती है कि भाई मेरे घर की शादी है, मेरे बच्चे की शादी है, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मुझसे कोई खफा ना हो। यही कोशिश होती है या नहीं होती? सबकी होती है। मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरा मकसद ये बताना नहीं है, ये सबको पता है। मेरा मकसद अगली बात है, इस मौके पर हम सब की ये खुशी होती है कि हमसे कोई नाराज न हो। फिर जिस अल्लाह ने, जिस रसूल ने हमें ये खुशी का मौका दिया है, उसे क्यों नाराज किया जाता है? उसे क्यों नाराज किया जाता है? हम बंदों को तो सबको राजी कर रहे हैं, बंदों का जो खालिक है, खुशी देने वाला है, उसे नाराज कर रहे हैं। अजीब मंतिक है। और फिर कहते हैं जी ये शादियां बार बार तो नहीं होती। अच्छा, मुआशरे को, खानदान वालों को, घर वालों को, अपने नफ्स को खुश करने के लिए आपने ये बहाना तो तराश लिया है कि शादियां बार बार नहीं होती। उस अल्लाह को नाराज कर देना इतना आसान है, इतना हल्का ले लिया है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, जब हम इस मौके पर जो एक खुशी का मौका होता है जो हमारे अल्लाह ने हमें दिया है, हम एक को राजी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाएं, हम वो काम न करें जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बन रहा। आज अफसोस के साथ मैं कहूंगा, आवाम तो आवाम है, खवास जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, मस्जिद, मदरसे, तबलीग, जिहाद के काम से ताल्लुक रखने वाले अच्छे खासे लोग इस मौके पर भेग जाते हैं। कहते हैं जी हमारी औरतें हमारी बात नहीं मानती। हो नहीं सकता कि आपका ये जज्बा हो और आपकी घरवाली आपकी बात न माने, कभी नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहूंगा, नमाज इबादत है ना, हज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है। अगर कोई नमाज पढ़ने आ रहा है और साथ में ढोल बजाते हुए आ रहा है, भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कभी कभी मौका मिलता है। भाई कहाँ जा रहे हैं? एहराम बांधा हुआ है, हाथ में डोल है। कहाँ जा रहे हैं जी? मैं हज पे जा रहा हूँ जी, पहली मर्तबा मौका मिले, पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले, ढोल बजाता हुआ जा रहा है। आप क्या कहेंगे? बेवकूफ आदमी है, इबादत करने जा रहा है और ढोल बजा रहा है ना बेवकूफ? निकाह भी तो इबादत है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नतों में से। निकाह भी तो इबादत है, आधे दीन की तकमील निकाह के अंदर है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, उस मौके पर ढोल बजाना, आतिशबाजी करना, भंगड़े डालना, मखलूत डांस करना, हम इसे बेवकूफ क्यों नहीं कहते? हम इसे सटाया हुआ आदमी क्यों नहीं कहते? हम ऐसे लोगों का बायकॉट क्यों नहीं करते? मेरे मुसलमान दोस्तों, आज यहां से ये अज़म इरादा करके उठो कि हमने तो इंशाअल्लाह आइंदा अपनी शादी और खुशी के मौके पर ये काम तो नहीं करना।
لیکن اگر ہماری برادری میں ہو رہا ہو تو پہلے پیار و محبت سے سمجھانا ہے، اگر پھر بھی سمجھ نہ آتی ہو تو علاج اس کا یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے متعلق بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو عام جگہوں پر کرو تاکہ تمام لوگ شریک ہوں۔ اچھا بھئی عام جگہوں پر کہاں کریں؟ فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کو اعلانیہ طور پر سب کو بتا کر کرو تاکہ پتہ چل جائے فلاں کا فلاں سے رشتہ ہو چکا ہے، فلاں آپس میں میاں بیوی ہیں، اور انہیں مسجدوں میں کرو، اس لیے کہ مسجدوں میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو رہا ہوگا تو سب باوضو قبلے کی طرف رخ کر کر بیٹھیں گے، ہر ایک کی توجہ نکاح کی طرف ہوگی، ہر ایک کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، تو اس بابرکت ماحول میں جب نکاح ہوگا تو وہ نکاح بھی بابرکت ہوگا، وہ زندگی بھی بڑی بابرکت ہوگی۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے کہ نکاح شادی حالوں میں منعقد کیے جاتے ہیں، میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں ایک آپ کو توازن بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایک نکاح مسجد میں کریں، نورانی ماحول میں کریں، ہر ایک باوضو ہوگا، ہر ایک کی توجہ رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور دوسرا ایک نکاح کر رہے ہیں آپ شادی ہال میں، کسی کا وضو ہے کسی کا نہیں ہے، آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد 20-30 لوگ جمع ہیں، اس کے علاوہ جو ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ان کی توجہ کہاں ہے کیا نہیں ہے، کیا بات چیت چل رہی، کچھ نہیں پتا، انہیں یہ بھی نہیں پتا یہاں نکاح ہو رہا ہے۔ اب ان دونوں میں سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ شادی ہال ہے یا مسجد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے متعلق دوسری بات، نکاح سے متعلق دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کو عام کرو اور انہیں مسجد میں رکھو۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق ایک بڑا بہترین طریقہ بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ سب سے بڑا حق جو ہم نکاح کے موقع پر طے کرتے ہیں جسے مہر کہا جاتا ہے، یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، اور یہ اتنا ہی طے کیے جائے جتنا شوہر دے سکتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر مہر کی بڑی بڑی رقم لکھوا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی مہر کی بہت بڑی رقم طے کی ہے، لیکن دل میں نیت نہیں ہوتی کسی کی دینے کی۔ اگر میں آج یہاں اعلان کروں نا، ہم میں سے تقریباً 90% لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے، نکاح میں کے بعد اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مہر کس نے مکمل دیا ہے؟ سوائے چند لوگوں کے، سب کا جواب نفی میں، کسی نے پورا مہر ابھی تک نہیں دیا۔ یاد رکھو، اگر اس دنیا میں ہم نے اپنی گھر والی کو مہر ادا نہیں کیا، مر جائیں گے کل قیامت کے دن، جس طرح اور ہمارے جو قرض خواہ ہم سے قرضہ لینے کھڑے ہوں گے، انہی کی لائن میں ہماری بیوی بھی کھڑی ہوگی، اور وہاں اللہ تعالی سے مطالبہ کرے گی کہ شوہر نے نکاح کے موقع پر میرا مہر اتنا طے کیا تھا، پھر دیا نہیں پوری زندگی۔ پھر وہاں یہ دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، آپ کی نیکیاں اٹھا کر بیوی کو دے دی جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اٹھا کر آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان دوستو، وہ سودا سستا ہے، یہ دنیا والا سودا سستا ہے۔ اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، آپ نے مہر طے کر دیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ، شادی کے موقع پر کچھ دے دیا، ہر ماہ کی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ پیسے اسے دو۔ عیدین کے موقع پر تحفے تحائف دیتے ہو، اس میں نیت کر لو کہ میں جو تحفہ دے رہا ہوں، اس میں جو میری رقم خرچ ہوئی ہے، یہ اس کے اس مہر میں سے میں دے رہا ہوں، بھلے نہ بتاؤ، نیت کر لو، مہر ادا ہوتا رہے گا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر سے اتاریں، اور جس مرد کی، جس شوہر کی نکاح کے وقت یہ نیت ہو کہ بھئی میں نکاح تو طے کروا رہا ہوں، مہر بھی طے کروا رہا ہوں، لیکن دوں گا نہیں، ایسے مرد پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، جس کی نیت شروع دن سے میں نے نہیں دینا، بس لکھوا رہا ہوں میں۔ اور عموماً ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم مہر تو لکھوا دیتے ہیں، لیکن پھر اس مہر کی بات اس وقت آتی ہے جب خدا نخواستہ میاں بیوی میں تفریق کا معاملہ آ جائے، طلاق پر بات چلی جائے، تو پھر کہتے ہیں جی وہ مہر لکھوایا تھا، وہ مہر لے کر آؤ، پہلے ہی دے دیتے، جان چھڑا دیتے۔ میرے مسلمان دوستو، اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ
اب نکاح ہو چکا ہے، میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں، کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے میں 2 اصول آپ کو بتلاتا ہوں۔ ان 2 اصول کو آپ مضبوطی سے تھام کر رکھیں، آپ کی ازدواجی زندگی خوبصورت اور محبتوں سے بڑی خوشحال زندگی ہوگی۔ سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ شادی یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں، نہ ہی گائے بھینس کا کھیل ہے۔ اب یہ ہو چکا ہے، اس راستے میں بہت سی باتوں کو سنی انسنی کرنا پڑتا ہے، بہت سے معاملات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عورتوں میں برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ یہ بات، یہ مزاج جو مرد سمجھ گیا میرے مسلمان دوستو، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ کہے کہ بابا نہ ساری باتیں ہم ہی برداشت کرتے رہے ہیں، تو میرے مسلمان دوستو اس طرح پھر کامیاب ازدواجی زندگی طے نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا اصل ہے کہ اپنے اندر صبر و تحمل کا مادہ پیدا کر لیں، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ سوچ مثبت رکھیں، مثبت سوچ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، شادی کے کافی عرصے کے بعد ان کے سسر ہم سے ملے اور کہنے لگے کہ اس نے، آپ کے اس دوست نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی تو کی ہے، شادی کو 3-4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک مرتبہ واپس ہمارے گھر پر ہماری بیٹی کو چھوڑا ہے، پھر نہیں چھوڑا ابھی تک۔ ہم نے اپنے دوست کو پکڑ لیا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کیا کہ 3-4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور واپس میں کے صرف ایک مرتبہ چھوڑا ہے، دوبارہ چھوڑا نہیں۔ وہ ایک مرتبہ چھوڑا، جب واپس آئی تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی ماں نے ایسے کچھ سمجھایا ہے، سوچ منفی۔ جب مجھے پتہ چل گیا اس کی ماں نے کچھ سمجھایا تو میں نے کہا آئندہ کے بعد تو نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہی نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، سوچ مثبت رکھو۔ مرد یہ سوچے کہ اس کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، عورت یہ سوچے کہ میرے شوہر کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، کامیاب ازدواجی زندگی گزر سکتی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، میری اپنی بات کو مختصر کر کے یہیں ختم کروں گا، اگلی بات کر رہا ہوں۔ شریعت اسلام نے کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کی، یہ نکاح والی بات یہاں ختم۔ اگر 2 میاں بیوی آپس میں خوش خرم محبت کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو گزارنے دیجیے، لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر، کسی موقع پر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ یہ شادی کا پہیہ اب آگے نہیں چل رہا، بجائے زندگی بننے کے گھر جہنم بن چکا ہے، ہوتا ہے، دنیا ہے، تو میرے مسلمان دوستو شریعت اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب نتھی بند گئی ہے تو مرتے دم تک بندی رہے گی، نہیں، راستہ دیا ہے طلاق کا، طلاق دو، معاملہ ختم کرو، وہ اپنی زندگی گزارے، آپ اپنی زندگی گزارو۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، اس طلاق سے متعلق شریعت نے چند ہدایات دی ہیں، ان میں سب سے بڑی ہدایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ روئے زمین پر جتنے بھی حلال معاملات ہیں، حلال چیزیں ہیں، مباحات جتنے بھی ہیں، ان سب میں سب سے بدترین اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو جو معاملہ ہے وہ طلاق کا ہے تو حلال ہے۔ میرے مسلمان دوستو، جب انسان ایک جگہ پر رہتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، میری بات کو سمجھیے گا، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ بابا غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ اچھی طرح چلنا چاہیے، تو اس کو نفسیاتی اسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے، وہاں اس کا علاج ہو، اس لیے کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں، انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستوں، کمی کوتاہیوں غلطیوں کا اختتام طلاق نہیں ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال والے، وہ بڑا عجیب جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جائیں، آپ کپڑے اتار کر پھینکتے ہیں، جوؤں کو نکال کر جوؤں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آپ کے گھر پر کھٹمل پڑ جائیں، آپ کے گھر پر لال بیگوں کو بہت زیادہ آنا جانا ہو جائے، آپ اپنا گھر توڑ دیتے ہیں یا ان کھٹملوں کو اور لال بیگوں کا علاج کرتے ہیں؟ یہی بات ہے، ہم کھٹملوں کو اور لال بیگوں کا علاج کرتے ہیں۔ کپڑوں میں جوئیں پڑ جائیں تو کپڑے صاف کرتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، شیخ صاحب نے فرمایا کہ میاں بیوی کے آپس میں جب معاملات ہو جائے تو ان معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، طلاق پر معاملے کو ختم نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی سخت معاملے کے، کسی سخت تکلیف کی وجہ سے
چھوٹی سی بات پر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں رواج چل پڑا ہے، چھوٹا سا معاملہ ہو جائے مجھے طلاق چاہیے، زندگی میں رہنا ہی نہیں آپ کے ساتھ، اور بالکل آسان سے معاملہ ڈھونڈو، عدالت میں چلے جاؤ اور عدالت میں جا کر جج صاحب کو کہتا ہوں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، جج صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے تیار، بالکل کہہ دیتا ہے کہ بھئی چلو آپ کو خلا ہو گئی۔ یاد رکھیے گا عدالت میں بیٹھا ہوا جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے، شرعاً وہ دوسروں کی بیویوں کو طلاق اور خلا نہیں دے سکتا۔ خلا اس وقت تک واقع نہیں ہوتا، طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک شوہر راضی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا آج کل عدالتی خلا جتنے بھی چل رہے ہیں وہ بغیر شوہر کی رضامندی سے ہوتے ہیں، اور ان عدالتی خلوں کا حکم یہ ہے کہ یہ خلا واقع نہیں ہوتا، یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اگر اس کے نتیجے میں عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا تو حرام ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے آپ کے شوہر کے ساتھ اپنا تعلق قائم ہے، اس کو پہلے ختم کرو پھر آگے کرو۔ تو میرے مسلمان دوستوں، عورت کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا حق ہے مرد کا۔ اور مرد کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور آپ کی بیوی آپ کے بچوں کی جنت ہے، لہٰذا اس جنت کے حق کو پامال مت کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو۔ جب تک ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچان کر زندگی گزاریں گے میرے مسلمان دوستو، یہ پہیا خوبصورتی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ بہت رات کو شروع میں کہا، میں نے کہا انسنی کرنا پڑتا ہے تب جا کر یہ معاملہ چلتا ہے، بالخصوص جب آپ کے بچے بھی ہو جائیں تو اس صورت میں تو طلاق تک معاملے کو لے جانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بچوں کے بعد جب طلاق ہو گئی بیوی کو دوسرا شوہر مل جائے گا، شوہر کو دوسری بیوی مل جائے گی، بچوں کو نہ باپ نے ملے گا نہ ماں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، بچے خوار ہو جائیں گے، بچے بڑے ہوں گے، اگر ماں کے پاس ہیں تو کیا ان کو باپ کا حق نہیں؟ اگر باپ کے پاس ہے تو کیا ان کو ماں کا حق نہیں؟ بڑے ہو کر پوچھیں گے اگر ماں کے پاس ہے تو ہمارا والد کون ہے، کہاں ہے، کیا جواب ہے؟ اگر باپ کے پاس ہے تو پوچھیں گے ہماری ماں کہاں ہے تو کیا جواب ہے؟ میرے مسلمان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب عمل غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل میاں بیوی کے درمیان طلاق ہے۔ میں اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ شام کے وقت شیطان سمندر پر اپنا جو ہے نا تخت لگاتا ہے اور پورے دن کی کارگزاری لیتا ہے اپنے چیلوں سے، چھوٹے موٹے شیطانوں سے، اور پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی ایک شیطان سے آپ نے کیا معاملے کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں نے آج دن میں دکاندار سے بڑے دھوکے کروائے۔ یہ بڑا شیطان کہتا ہے تو نے کوئی معاملہ نہیں کیا، تو بیٹھ جا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بھائی آج میں نے چوریاں بڑی کروائی ہیں، خوب چوریاں کروائی ہیں۔ کہتے ہیں تو نے بھی کوئی معاملہ نہیں کیا، تو بھی بیٹھ جا۔ تیسرے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تو نے کیا کروایا؟ کہا آج میں نے خوب زنا کروایا۔ کہا تو نے بھی کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا۔ چوتھے سے پوچھتا ہے ہاں بھئی تو نے کیا کیا؟ کہا طالب علم مدرسے جا رہا تھا، میں نے راستے سے بھگا دیا، وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے۔ کہا تو نے بھی کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا۔ مایوس ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کونے میں لولا لنگڑا چھوٹا سا بچونگڑا سا شیطان بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے شیطان صاحب میں نے بھی ایک کام کیا ہے۔ کہا اتنے بڑے بڑے اچھے نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا کیا؟ چل تو بھی بتا۔ وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دی، جھگڑا کرایا۔ وہ شیطان بڑا اٹھ کر جاتا ہے، اس بچونگڑے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کندھے بٹھا کر جشن مناتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور طلاق یہ دونوں خاندانوں
میں خاتمہ ہے، یہ دو رشتہ داروں میں خاتمہ ہے، یہ زندگی اور موت کا اختتام ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں تو امید ہے کہ ہم ایک خوشگوار خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔